यार ये जो मौलवी है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देता। अभी मैं वीडियो बना के आऊँ परवेज हुसैन भाई साहब पे जो कह रहे थे कि मैं मोबाइल फोन तोड़ दो इसलिए कि तुम साइंस को अगर डिनाई करते हो तो तुम लोग साइंस से जाहिल हो। भाई हम लोग साइंस के जाहिल नहीं हैं, आप लोग साइंस के अबू जाहिल हो, आपको पता नहीं है। सिर्फ आपका काम है कि आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस करें, आपका काम है कि आप रिसर्चर्स प्रोड्यूस करें, आप अपना काम करते नहीं है। जब बदबू आती है अपने नाक पे हाथ रख के मौलवी की तरफ इशारा कर देते। लेकिन अगर कोई तरक्की करके नोबेल प्राइज हासिल कर ले तो फिर आप दिन रात ट्वीट करते हैं उसके खिलाफ। मैंने डॉक्टर सलाम के साइंसी कारनामों पे वीडियो बना के दुनिया को बताया है कि ही वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अगला सवाल है कि नोबेल क्या वो डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। इट्स वेरी क्लियर कि वो मैच उन्होंने फिक्स किया हुआ था, बस वाइल्ड गैसेस इधर उधर मारे, बाकी पॉलिटिकल काम किए, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए, दूसरों की तरफ से खुद ही रिकमेंडेशन लिख दी कि डॉक्टर सलाम बड़ा अच्छा है इसको दे दो, लॉबिंग बड़ी अच्छी की उनको मिल गई। उससे पहले उनके साइंसी कारनामे ऐसे थे कि जिन पे उनको नोबेल मिलना चाहिए था। वो डॉक्टर सलाम के साथ ज्यादती हुई कि उनके सीनियर्स ने उनको आगे नहीं जाने दिया। कि सुपार्को की जो बुनियाद है डॉक्टर सलाम का, उसमें बहुत ज्यादा काम है। हमें भी देखिए पाकिस्तान ने डॉक्टर सलाम को हमेशा ऑनर किया, इवन जनरल ज़िया के जमाने में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मिल सकता है वो दिया, बड़ी बड़ी पोजीशंस दी, सारा कुछ किया। डॉक्टर सलाम ने अपने मजहब की खातिर पाकिस्तान को सर्व करने से इनकार किया, पाकिस्तान को तरफ से डिसऑन किया। ये बात अब डॉक्टर सलाम के जो हिमायती हैं उन्होंने एक्सप्लेन करनी है कि व्हाई डिड ही हैव टू डू दैट। मसलन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो तो चले हमारे नेशनल हीरो हैं, लेकिन एट द एंड रियासत उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है कि मैंने स्मगल किया, और फिर बाद में वो बात निकल आती है कि वो कहीं से चुरा के लेके आए। हीरो माने किसको? फर्क ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर पे जब ये अदालत में इल्जाम लगा तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने वापस जाके नेदरलैंड्स में इस केस को कंटेस्ट किया, ही वन हिज केस। वो अपना नाम क्लियर करके गए थे कि मेरी नस्लों पे आके कोई इल्जाम ना दे कि तुम्हारा बाप दादा चोर था। I'm very sorry to say, फ्रॉड सलाम ने किया था जिसका आप लोग नाम नहीं लेते हैं। एक समाज का हिस्सा कहता है कि जी सेकुलर होना चाहिए पाकिस्तान, एक कहता है जी मजहबी होना चाहिए। पाकिस्तान बनाने वालों का बड़ा क्लियर कॉज था कि हमें एक शरिया ड्रिवन कंट्री चाहिए। शरिया ड्रिवन? यस एब्सोल्युटली। वो तो मुस्लिम माशरा नहीं बनाना चाहते थे, वो इस्लामिक मुल्क कहाँ है? कहा नहीं कहा है। अब जिनाह की तकरीरें देखें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जिनाह पेपर्स कि जिसमें रिपीटेडली कंसिस्टेंटली ये बात कही गई है कि मुझसे क्यों पूछते हो कि हमारा आइन क्या होगा, हमारे पास कुरान मौजूद है। डज दैट लुक लाइक सेकुलर स्टेटमेंट? उन्होंने तो कभी सेकुलर लफ्ज भी नहीं कहा है सारी कैंपेन में। इवन मैं पाकिस्तान में कहता हूँ सेकुलर्स को कि आप स्टेट लेवल पे ऑपरेट करें, थ्रू डेमोक्रेसी करें, आइन बदलें, उससे पहले इलेक्शन लड़ें। आपके मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से ये अल्फाज मिटाएंगे कि इस्लाम रियासत का मजहब है, इक़्तिदार आला का तस्वर अल्लाह से मंसूब है, ये आप मिटाएंगे। इसके बावजूद लोग आपको वोट देते हैं, आपका लेजिटिमेट राइट होगा कि आप आगे पाकिस्तान में सेकुलरिज्म इम्पोज करें। तो फिर आप जबरदस्ती सेकुलरिज्म को पाकिस्तान पे इम्पोज क्यों करते हैं? बैंकों में सूद क्यों है? फिर ब्यूरोक्रेसी हमारी सेकुलर क्यों है? ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे लग़्व कानून क्यों बनते हैं? इस्लामी इकोनॉमी नहीं है, कभी पढ़ी है? नहीं। इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कभी पढ़ा है? नहीं। इफ यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर डिसएग्रीइंग विद, why don't you just shut up? सिंपल सी है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसलिए मुझे इस तबके से होता है कि ना ये पढ़ते हैं, वो क्या इमरान खान साहब ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। जैसे वो ताना दिया जाता है कि इंडिया में जब मुसलमान हो तो सेकुलरिज्म मांगता है, और जब वो पाकिस्तान आता है तो वो इस्लाम मांगता है। एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इसलिए कि उसको तकसीम के वक्त वहां पे रोका गया था ऑन द प्रॉमिस ऑफ सेकुलरिज्म। पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ पे आया था ऑन द प्रॉमिस ऑफ शरिया। उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। इट्स कॉमन सेंस। भारत में देखें, वहां पे भी मुसलमान बसता है। गलियों मोहल्लों में अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, जो उन लोगों के पास आज पावर है, वो रेप करें, मर्डर करें, कुछ भी करें, उन्हें पता है कि पूरी स्टेट का अपरेटस उनके साथ खड़ा हुआ है। दैट शुड टेल यू कि पाकिस्तान की जरूरत क्यों थी। देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर से एक हैं, नीचे अवाम की दौड़ें लगी हुई हैं। मैं कहता हूं कि नीचे अवाम एक हो जाए, इनकी आपस में दौड़े लगाएं कि मेरा वोट चाहिए। दैट्स व्हाट यू गोना डू। एंड दिस आल्सो आंसर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जहन में है कि वोट तो कहीं और चला जाता है। जब सारी पार्टियों के वोटर एक जगह खड़ा हुआ है तो कहाँ जाएगा? 47 इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में ज़ायनिस्ट की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने नजरिए को परमिएट करते हैं कि जो मर्जी पार्टी जीते एंड में वही जीतेंगे। अब ट्रम्प और केयर स्टार्मर की आपस में नहीं बन रही, लेकिन इसराइल के हाथ में दोनों खड़े हुए हैं। ये होती है पॉलिटिकल प्रोग्रेस आपकी। तो हम ये पाकिस्तान में सिस्टम लेके आ सकते हैं कि भाई शरीयत के नजरिए पे सारे खड़े हो जाओ। हम सहन तो ये समझते हैं कि जब आप थियोक्रेसी की बात करते तो शरिया ड्रिवन मुल्क ही होता है। लेट्स से ईरान है। एंड हियर इज अ थिंग, इस्लाम में थियोक्रेसी हराम है एक्चुअली। इस्लाम में उमर बिन खत्ताब खड़े होकर कह रहे हो खुतबा, तो बंदा पूछ सकता है कि ये पढ़ों का हिसाब दीजिए जनाब, क्या इनकलाब से पहले ईरान शिया नहीं था? आप लेटर्स पढ़ें जो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, कितनी अफेक्शन पाई जाती थी शाह ईरान और आले सऊद। रियासत का मजहब तो नहीं था ना शिया तो थे ना वो। सऊदी अरब को क्या मसला था कि ये जो इनकलाब की बीमारी यहाँ पे आई है ना,
ایسا نہ ہو کہ یہ چھینک ماریں اور یہ جراثیم ہمارے لوگ پکڑنا شروع کر دیں. آپ جتنا مرضی اختلاف کریں, وہاں پہ جو سسٹم آف گورننس ہے جو بھی ہے, انقلاب کے بعد وہاں پہ ریلیجن پبلک پالیسی میں زیادہ آیا ہے. پہلے تو بڑا ہی لبرل ہوا کرتا تھا, لیکن وہ سعودی عرب کے لیے قابل قبول تھا. عقیدے کے اعتبار سے اس وقت بھی وہ شیعہ تھے. یہ سنی شیعہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ انقلاب کی بیماری کو ادھر بھی نہ آ جائے. سیاسی مسئلہ تھا. اسی جو میں کہتا ہوں نا, ہمارے دیسی سیکولر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. I mean to me it looks like a huge donkey full of books. کبھی کبھی I just feel کہ ان کے لیے نا شاید دنیا بھنگ کا ایک بہت بڑا برتن ہے اور یہ اس کے اندر مسلسل ٹن ہے. میرے نا سیکولر لبرل بہت دوست ہیں میرے بھی تو وہ مجھے بولتے ہیں تم جو ہے نا اب غلط طرف جا رہے ہو. السلام علیکم. آج ہمارے مہمان قیصر احمد راجہ صاحب ہیں. آپ نے یقیناً ان کو یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. السلام علیکم قیصر بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے مطلب بہت ہی ٹائرنگ ڈے آپ کا, لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا, میں بہت شکر گزار ہوں. ہم یہاں پہ جو آف دا اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 3000 طلباء طالبات الحمدللہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ہمارا جو اصل فوکس ہے وہ ان کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہے, ان کو تعلیم مہیا کرنا ہے. تو ہم بہت زیادہ اس میں کنزیوم رہتے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن مل جائے اور اس کے ساتھ روزگار کے مواقع مل جائیں. وہ IT اسکول کے ذریعے میں ملتے ہیں, ڈیزائن اسکول بھی ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں پر, سوشل میڈیا پہ سکھا رہے ہیں. لیکن اس کے دوران ظاہر ہے کہ جب ہم سب بات کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو سوالات بھی طلباء کے سامنے آتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب بہت زیادہ سوالات خود پاکستان کے آئیڈیا کے حوالے سے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ملک کیوں بنایا تھا, کیا اغراض و مقاصد تھے. اور اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ علمی ذرا مجھے کم نظر آتا ہے, حالات کا جبر زیادہ نظر آتا ہے. جیسے اس علاقے میں جہاں پر ہم ہیں, اسکول ہے, 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پانی بھی نہیں آ رہا, گیس بھی نہیں آ رہی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی کہ ہمیں کتابوں میں کچھ بتایا جاتا ہے, ٹیچر آ کے کلاس میں کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی اسلام کا قلعہ بنانا تھا ہمیں, اور حالت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آپ بیسک نیڈز بھی ہماری پوری نہیں کر پا رہے. تو اس تناظر میں اگر ہم اپنے طلباء طالبات سے گفتگو شروع کریں, اور آپ ان کی اب آپ ان کا مسئلہ تو سن چکے ہیں, تو اب آپ اس کا کیا حل تجویز کریں گے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے اصل میں. ہوتا یہ ہے کہ چاند کے ساتھ کئی زخم پرانے نکلے, کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے. انسان کے چھوٹے چھوٹے شکوے شکایتیں جو اس کے لاشعور میں کبھی کسی پنہا خانے سے کبھی سر اٹھا دیں تو اٹھا دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک گرینڈ پرابلم بن جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر بجلی پوری ہوتی, پانی اچھا ملتا, بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی, مہنگائی نہ ہوتی, تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی. would have been an irrelevant question. تو جو لوگ کہتے ہیں, یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی, اصل میں وہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں. اصل میں وہ یہ ریٹوریکل کویسچن پوچھ رہے ہیں, اور جو ریٹوریکل کویسچن ہے وہ کویسچن نہیں ہوا کرتا, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کی فارم کویسچن کی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ یار پاکستان میں بجلی کا مسئلہ کب حل ہوگا, تو میں آپ سے کوئی ڈیٹ تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے ایک ڈیٹ دے دے کہ اس ڈیٹ تک ختم ہو جائے گا. میں اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہوں ایک سوال کی صورت میں کہ پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں ایک آئیڈیل اسلامک زندگی ملے, جہاں پہ حکمران ایک اپنی ریلیجس اوبلیگیشن کو پورا کریں کہ ملک میں مہنگائی نہ ہو, ملک میں انصاف ہو, عدالت ہو, کرپشن نہ ہو, انسان ان کی ایک شرف انسانی ہے, انسان کو وہ ملے. اگر وہ نہیں مل رہا تو بھی کیوں پاکستان بنایا تھا؟ اٹس ناٹ اے کویسچن, اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف ریزنٹمنٹ وچ از فارمڈ ایز اے ریٹوریکل کویسچن. ایک احتجاج ہے, ایک احتجاج ہے. باقی کسی کو یہ اگر پوچھنا ہے کہ پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت تھی, تو طے شدہ فارمولہ ہے کہ نعمت کی اپریسیشن ہمیشہ عدم نعمت کو دیکھ کے کی جاتی ہے. Just look at the people who are stateless. فلسطین کو آپ دیکھ لیں. میں دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کوئی ریکوگنائزڈ ملک نہیں ہے, وہ حسرت سے دیکھتے ہیں آپ کو. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ملک تو ہے لیکن وہ ایک ماضی میں جو ایک استحکام ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے. اس کے اندر سیکٹیرینزم بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل سیکٹیرینزم, جس کے اندر ایک سینٹرلائزیشن نہیں ہے. جیسے عراق ہے مثال کے طور پہ, they just look at you and they envy you for having a land. اس کے علاوہ آپ بھارت میں دیکھیں, وہاں پہ بھی مسلمان بستا ہے, وہاں پہ بھی سکھ بستے ہیں, کرسچنز بستے ہیں. گلیوں محلوں میں اگر
پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان سے جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے انڈیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس آج پاور ہے وہ ریپ کریں، مرڈر کریں، کچھ بھی کریں، انہیں پتہ ہے کہ پوری اسٹیٹ کا اپریٹس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دیٹ شوڈ ٹیل یو کہ پاکستان کی ضرورت کیوں تھی. اور پاکستان کے خلاف آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ وہ آٹونومی دی جاتی ہے، وہ فریڈم آپ کے پاس ہے. جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ حاکم بدہن کا اگر پاکستان نہ ہو، واٹ سورٹ آف لائف وڈ یو بی فالوئنگ. تو بہت بڑی نعمت ہے، پرابلمس ہیں، فکس ہونے چاہیے. آپ نے کہا ریٹوریکل کوشچن، تو یہ اب لوگ کہتے ہیں یہ جواب بھی ریٹوریکل ہی ہو گیا نا، کہ سیریا کو دیکھو اور اس کو دیکھو. بھائی آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر ہم آئسولیشن میں دیکھیں کہ آپ نے ایک ملک ایک آئیڈیا کے ساتھ بنایا، اب وہ 75 سال میں اس میں ہی طے نہیں ہو پاتا کہ ایک سماج کا حصہ کہتا ہے کہ جی سیکولر ہونا چاہیے پاکستان، ایک کہتا ہے جی مذہبی ہونا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ تو مذہبی اگر پاکستان ہونا چاہیے تو اس کا نظام کیا ہوگا. تو یہ آپ یہ تو ایڈمٹ کریں گے نا کہ یہ کنفیوژن ہمارے ساتھ انہیرنٹلی رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے بڑے کلیئر تھے اور بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کر دیا؟ یہی رہی ہے. پاکستان بنانے والوں کا بڑا کلیئر کوز تھا کہ ہمیں ایک شریعہ ڈریون کنٹری چاہیے. شریعہ ڈریون، یس ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا، یہ بات میں نے بڑی دفعہ کہی ہے. جسٹ وانٹ ٹو گو بیک ان ہسٹری. سے 1945-46 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس سے کئی سال پہلے بلٹ اپ ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، پاورفل تقریریں ہو رہی ہیں، گھر گھر لوگ جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے. کیوں؟ جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ لوگوں کے گھروں میں اس لیے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا، اس لیے کہ ہم ایک سیکولر پاکستان بنانے جا رہے ہیں. لوگ اسٹریٹ پہ آپ سے کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی رہ رہے ہیں. ڈفرینس، واٹ از دا ڈفرینس یو آر میکنگ. لوگ بڑے کلیئر تھے کہ وہ کس طرح کا پاکستان. ہندو میجورٹی کا خوف تھا نا کہ جب انگریز چلا جائے گا تو ہندو ہم پہ بدلہ بھی لیں گے ہم سے اور رول بھی کریں گے. دیر فور دا سولوشن از کہ ہم ایک اسلامی ملک بنا لیتے ہیں. مطلب مسلم معاشرہ نہیں بنانا چاہتے تھے وہ. اسلامک ملک کہاں ہے؟ کہاں نہیں کہا ہے. اب جناح کی تقریریں دیکھیں، دیر آر تھاؤزنڈز آف جناح پیپرز پبلکلی. اب تو یونائٹڈ نیشنز کے آرکائیو میں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں ریپیٹڈلی کنسسٹنٹلی یہ بات کہی گئی ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ ہمارا آئین کیا ہوگا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ڈز دیٹ لک لائک سیکولر اسٹیٹمنٹ؟ ریپیٹڈلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں غیر اسلامی زندگی گزارنے پہ کوئی مجبور نہیں کرے گا. ڈز دیٹ لک لائک اے سیکولر اسٹیٹمنٹ؟ انہوں نے تو کبھی سیکولر لفظ بھی نہیں کہا ہے ساری کمپین میں. اٹس ویری کلیئر آئیڈیا کہ ہمیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی نظام کو اپلائی کر سکیں. تو وہ نظام کیا ہے؟ we'll get to that. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ شروع میں جو لوگوں کا آئیڈیا تھا، آج آپ پاکستان میں سروے کرا لیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی آج بھی کہتی ہے پاکستان میں ہمیں شریعت چاہیے. کوشچن از کیوں چاہیے؟ دیٹ از دی امپورٹنٹ کوشچن. سو واٹ ڈز دیٹ لک لائک؟ پاکستان میں اگر شریعت آتی ہے، نمبر 1 پاکستان سے مہنگائی ختم ہوتی ہے. اچھا، دیٹس دا فرسٹ بینیفٹ. پاکستان سے کرپشن ختم ہوتی ہے. پاکستان سے یہ جو انفیئر پاور کی ان کی جو ویلتھ کی کنسنٹریشن ہے کہ 9% ٹاپ ایلیٹ موسٹ آف پاکستان اون کرتی ہے، یہ ختم ہوتا ہے. بجلی کے بل مہنگے نہیں آتے ہیں، ٹیکسیشن میں چھوٹ ملتی ہے. مطلب یہ وہ مٹیریل بینیفٹس ہیں جو ہمیں اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر، جنت دوزخ کی بات نہیں کر رہے، اس جہاں کے اندر ہمیں یہ ملنے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی بلیو اٹ شوڈ بی دیئر. اچھا، یہاں پہ 2 سوال پیدا ہوتا نا کہ یہ تو سارے گولز ایک سیکولر سیٹ کے بھی ہیں کہ مہنگائی نہ ہو، امن ہو، تو اس کے اندر شریعت کی حوالے سے کون سی ایسی بات ہے؟ اور پھر کیا ہمارے پاس آج کی دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے جہاں پہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بھئی یہ وہ شریعہ ڈریون کنٹری ہے کہ جہاں پر یہ ثمرات ہمیں ملتے ہیں؟ نمبر 1 کہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے بھی یہی نوشن ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. پرٹیکولرلی جو کیپٹلسٹ سیکولر کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو انفلیشن پارٹ آف دا سسٹم چاہیے، اسٹیگفلیشن آپ کو پارٹ آف دا سسٹم چاہیے، کیونکہ اگر غریب ختم ہو جائے گا تو آپ کی اکانومیز ختم ہو جائیں گی. دیر از اے ریزن از کالڈ اکانومی. وہاں پہ پاور کی کنسنٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ لوگ اس میں اسٹرگل کریں. بائی ڈیزائن اینڈ ڈیفالٹ یہ سسٹم ایسے بنایا جاتا ہے. کمیونسٹ کنٹریز خیر ذکر ہی چھوڑ دے، وہ تو اکنامکلی میٹر نہیں کرتے. تو
ایسا نہیں ہے کہ ایک سیکولر کنٹری کی یہ کوشش ہوتی ہے. کمیونسٹ کنٹری تو آئیڈیا بھی ذرا ڈفرینٹ ہی ہے نا اس سے, تو وہ تو الگ ہی ہاں مسئلہ ہے. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ لیکن آپ تو خود یو کے میں اتنا رہے, کہ میں نے تو 1 سال ہی گزارا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو مڈل انکم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی محنت کر کے ٹیکسی چلا کے گھر ور تو بنا ہی لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں آن دا کنٹری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ذرا ایک بہتر آمدن والا بھی اب خواب ہی دیکھتا ہے کہ گھر کیسے بنانا ہے. اسی کیپٹلزم کے اندر ایک بلٹ ان پرابلم یہ ہے کہ ٹو کوٹ رچرڈ وولف کہ ہر 4 سے 7 سال کے بعد اس میں ایک شیک اپ آتا ہے, اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد, یہ اگلی بات میں وولف کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, کہ کچھ عرصے کے بعد ایک میجر شیک اپ آتا ہے. سو یس, ایک ٹیکسی ڈرائیور گھر بنا سکتا ہے, دیٹس ویری ٹرو. وہ کیسے بناتا ہے؟ اور وہ ایسے بناتا ہے کہ وہ ایک بیسک منیمم ڈپازٹ پے کرتا ہے, پھر بینک اس کو مورگیج اس کو ملتی ہے, یا اپنی پراپرٹی کو مورگیج کرتا ہے, اس کے بعد وہ سود پے کرتا ہے, اینڈ ان موسٹ کیسز وہ اگلے جو میجر ریسیشن ہے اس کے درمیان کہیں پھنستا ہے. سو 1991 ارلی 90s میں جو ریسیشن آیا, لوگوں نے 18 سال مورگیجز پے کر کے گھر ان کو واپس کرنے پڑے. 2008 میں آیا, ایسا ہی ہوا. قامجی صاحب نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ تو انسانوں پہ بڑا احسان ہے کہ جو مارگیج سسٹم ہے, کم سے کم وہ کرائے کی لعنت سے تو بچا ہوا ہے, کہ ایک آدمی 20 سال کرایہ دیتا ہے لیکن وہ زمین کا مالک نہیں ہوتا. آن دا کنٹری آپ جانتے ہیں کہ مارگیج کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں کرائے سے, اور اس پہ پھر احسان ہی ہوتا ہے انسانوں پہ کہ ان کو ایک گھر بھی مل جاتا ہے. غامدی صاحب ہمارے بزرگ استاد ہیں, لیکن ان کی ایک بہت ایڈمائر کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی کا بہت اعتماد سے اظہار کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ہی ڈزنٹ نو کہ یو کے میں آپ جتنی مرضی مورگیج پے کریں وہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے. اٹ آلویز بلانگس ٹو دا گراؤنڈ, اٹس نیور یورس. تو وہ لیز والی بات کر رہے ہیں, ہمارے 99 سال کی لیز جو ہوتی ہے ہماری. نہیں بھائی, آپ نے ساری زندگی مورگیج پے کر دی, 25 سال آپ کہتے ہیں گھر میرا ہے. ہاں, نام پہ تو آپ کی ہے نا. وہ نہیں ہے آپ کا, اٹس ناٹ. وہ پھر بھی مونارک کا ہے, وہ کوئین ہو سکتی ہے, زمین اصل میں مونارک کی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ زمین. ہاں نہیں, وہاں پہ بادشاہوں کی ہے. وہ ملٹیپل پلر سسٹم ہے وہاں پہ کہ زمین کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. بہرحال وہ غامدی صاحب, اس میں کیا تبصرہ کروں. ایسے ہی یورپ میں بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی آپ رہتے ہیں ایک گھر میں, وہ گھر بینک کا رہتا ہے فار ایور. ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس کی ساری جو آپ کو قسطیں وغیرہ پے کرنی تھی آپ نے پے کر کے گھر بیچ دیا ہے کسی کو, تو گھر مارکیٹ پرائس پہ بکے گا, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن جو نیا آدمی ہوگا ملکیت وہ بھی بینک میں کے رہ رہا ہوگا. پاکستان میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ صرف فائل بیچ سکتے ہیں, پراپرٹی نہیں بیچ سکتے. ایک بہت ہی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ جہاں پر آپ کو سب لیز ملتی ہے. دیر یو گو. تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں شریعت کا سسٹم بہتر دیکھا. آپ اسی یو کے مورگیج سسٹم کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو شریعہ کمپلائنٹ مورگیج ہے, جس کے زیادہ کسٹمرز نان مسلم ہیں بائی دی وے, آج سے کئی سال پہلے 50 بلین پاؤنڈ سے اس کی ویلیو ہو گئی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ دس میک سینس, سود اس میں نہیں ہے, اس میں ہمارے پاس جو اونرشپ ہے وہ پروگریسولی بڑھ رہی ہے, ہماری جو ایکویٹی ہے پروگریسولی بڑھ رہی ہے, ریسیشن آئے نہ آئے اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مکان جو ہے بیسکلی ہمیں پتہ ہے کہ دیر از آن اسکیل کہ اس وقت ہماری ایکویٹی کتنی ہے اور ہر مہینے پیمنٹ کی کتنی بڑھتی ہے. دیٹ میکس لاٹ آف سینس. تو دیر از این ایویڈنس کہ جو اسلامک پروڈکٹس ہیں, اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس دنیا کی بہت بڑی مارکیٹس میں ہیں, لیکن بہت چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. مطلب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ the proof of concept is there. اچھا, اس کو اب سسٹمائز کرنا ہے. آپ کہیں پروٹوٹائپ ہے. نہیں, پروٹوٹائپ تو ہوتا ہے نا کہ ایک نئی چیز سے پہلے آپ نئی چیز بنا لی. میں کہتا ہوں کہ اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز آلویز بین دیئر. جدید دنیا کے لیے پروٹوٹائپ ہی ہوگا نا, کیونکہ ابھی جدید دنیا تو نہیں دیکھا اسلام کی برکات معاشروں میں کیسے نظر آتی ہیں. جدید دیکھیں, اب کافی عرصے سے یہ چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں. امریکن مارکیٹس میں آپ دیکھیں, آسٹریلین مارکیٹس میں دیکھیں, جو اسلامی بانڈز ہیں, اس طرح کی چیزیں بہت دنیا میں. ایون IMF نے اب شریعہ کمپلائنٹ قرضے دینے شروع کر دیے ہیں. پاکستان نہیں دیتا, پتہ نہیں کیوں نہیں, لیکن ایون ایٹ دیٹ لیول یو کین گیٹ دیٹ انٹرسٹ فری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ the proof of concept is there, it works. اب مثال پاکستان میں نے آگے بات کہی کہ پاکستان میں اب شریعت لے کے آئے, پاکستان میں مہنگائی ختم ہو جائے گی. پاکستان میں مہنگائی ختم نہیں ہو رہی بیکاز آف سیکولرزم, اور شریعت آئے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. تو اس کی کوئی کانکریٹ ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم پیپر کے ہم دکھائیں اپنے بچوں کو کہ بھائی دیکھو یہ وہ آئیڈیل ہے جس کو تم نے فالو کر کے. allow me to explain. جی جی sure. پاکستان میں چونکہ سیکولر اکانومی ہے, اور یہ جو
بڑے سیکولر ملک ہیں ان کی کو ممک کرتا ہے سسٹم کہ یہاں پہ فریکشن ریزرو بینکنگ ہے اور پاکستان میں 5 سے 10% ہے، وچ از ٹو سے کہ جو آپ کا پیسہ بینک میں ہے 100 روپے آپ نے جمع کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ 5 سے 10 روپے یہ باقی پیسہ، مطلب اگر سارا پاکستان چلا جائے ایک دن بینک میں پیسے کریں تو اکانومی ختم، امریکہ میں چلا جائے وہاں پہ کولیپس کر جائے گی، پیسہ ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا پیسہ بینک میں رکھا جاتا ہے، باقی سارا وہ قرضے پہ دے دیا جاتا ہے، اسے جو واپس آتا ہے وہ تھوڑا سا رکھا جاتا ہے، پھر اگلا کرتے 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 اسے کیا ہوتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں جو مجموعی جب حکومت قرضہ لیتی ہے تو اس کو ساتھ سود پے کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا تقریباً کوئی رفلی 90% سود جو ہے یہ ڈومیسٹک رفلی اسپیکنگ تقریباً اتنا بنتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں، جب نوٹ چھاپتے ہیں تو اس کے لیے ٹرم کوانٹیٹیو ایزنگ یوز کی جاتی ہے، تو جب پیسے کا انفلکس مارکیٹ میں آتا ہے تو جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، جب وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیسے کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز یو ہیو ٹو پرنٹ مور منی۔ اس کا الٹرنیٹو آپ اسلامک سسٹم لے کے ہیں کہ جہاں پہ فل ریزرو بینکنگ ہے، کہ اسلام آپ کو وہ چیز بیچنے کی اجازت نہیں دیتا جو آپ کی نہیں ہے، تو آپ کو پیسہ قرضے پہ دینے کی کیسے اجازت دے گا جو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ جو صرف پیپر پہ ہے، ریئلٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر کے لیے زیادہ پیسے پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انٹرنسک ویلیو ہونی پڑے گی پھر آپ کے پاس؟ نہیں، پیسے کی کبھی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی، نہیں اس کے بیکنگ کے لیے اب تو ایسے ہی چلتا ہے ہمارا سسٹم۔ فیٹ دیکھیں، فیٹ کا تو مطلب ہی ہے نا کہ مرضی، ول وش، کہ فیٹ ماڈل دنیا میں چل رہا ہے کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ پرنٹ کر لیں، لیکن جو اسلامک سسٹم ہے اس میں کہ آپ کو پیسے پرنٹ کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، تو چونکہ آپ پیسے پرنٹ کم کرتے ہیں دیر فور مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ مہنگائی نہیں ہوتی ہے تو پاکستان، ابھی آپ دیکھ لیں کہ فل ریزرو بینکنگ پہ چلا جائے تو پاکستان کا 60% قرضہ جو ڈومیسٹک بینکوں کا ہے اوور نائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس قرضہ ختم ہونے کی وجہ سے مہنگائی ختم ہوگی، اس لیے کہ اب آپ کو بجلی کے بلوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا قرضہ واپس پے کرنے کے لیے، آپ کو آرٹیفیشل مہنگائی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو ایڈجسٹمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی، ڈیٹ سروسنگ لٹرلی مینز کہ قرضہ سود اتارنے کے لیے سود، یہ سارا سرکل ختم ہو جائے گا، ایک عام آدمی کو بینیفٹ ملے گا۔ سو میں یہاں پہ نہ نماز کی بات کر رہا ہوں، نہ میں روزے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک اکنامک ماڈل کی بات کر رہا ہوں کہ دس از واٹ ورکس۔ اگر ہمیں یہ مل جاتا ہے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، نہیں تو اب آپ کے پاس سیکولر ماڈل ہے، اسے آپ دیکھ لیں کہ 70 سال میں ہم نے کیا اچیو کیا۔ اس میں ایک سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے اور شے کم نہیں ہوتی، لیکن ایک صورت وہ بھی تو ہوتی ہے کہ جہاں پر سپلائی کم ہو جائے، تو سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو تو تب بھی مہنگائی ہوتی ہے۔ شور اسلامک اکنامک سسٹم ہے جو حسبہ میکنزم ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں پرائسز کنٹرول کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے پرائس ڈسٹرب ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے حسبہ میکنزم۔ اسلامک اکانومی کے اندر پورا میکنزم ہے کہ آپ ان فیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی چیز مارکیٹ کے اندر شارٹ نہ ہو، سرپلس نہ ہو، اینڈ سو فورتھ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ برنگ دیئر، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں کامونزم، لبرلزم، یعنی کہ لبرل اکانومی، یعنی کہ کیپٹلزم، اینڈ دیٹس اٹ۔ ہمارے پاس آپشن ہی یہ دو ہوتے ہیں، یہ دو ہیں۔ سو واٹ وی آسک، دیکھیں آپ یونیورسٹی ہیں، آپ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کا کام بچوں کو اویئر کرنا ہے، تو آپ کم سے کم ایک ماڈل جو مسلمانوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، سو مچ نیڈڈ تھنگ، سو واٹ وی آسک یو ٹو ڈو از کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو اس کی تھیوری پڑھائیں تو صحیح، اچھا چلیں ایٹ لیسٹ پڑھائیں تو صحیح۔ کمپلیکس ڈیبیٹ میں تو نہیں جائیں گے کہ اس کا کیا کاؤنٹر ہے اور کیا جو ہے وہ سسٹم ہے، تو یہ امپلیمنٹ پھر ہو کیوں نہیں سکا؟ ہم نے اگر پاکستان ہم مان لیں آپ کی بات کہ بھائی کہ اسلام کے لیے ہی بنایا تھا اور شریعہ ڈریون سوسائٹی کے لیے، تو پھر ہم اتنے بڑا فیلئر کیسے ہو گیا؟ آئی تھنک اٹس اے مائنڈ سیٹ۔ پاکستان میں یونینسٹ، اینٹی پاکستان لوگ اکثریت اوور نائٹ وہ پرو پاکستانی ہو گئے پاکستان بننے کے بعد، جن کا پاکستان جاگیردار وڈیرے کا پاکستان سے لینا دینا ہی نہیں تھا، وہی ہماری رولنگ کلاس بن گئی۔ ان کے لیے میں پیار سے لفظ استعمال کرتا ہوں شکارگاہ، سینیٹر مشتاق صاحب بھی کرتے ہیں۔ شکارگاہ از اے ویری ویل تھوٹ آؤٹ ایکسپریشن، کیونکہ شکارگاہ میں جو شکاری ہوتے ہیں وہ جاہل وحشی نہیں ہوتے ہیں، رئیس، نواب زادے، بڑے سفسٹیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور شکارگاہ کو مینٹین کرتے ہیں کہ ہر نئے سیزن میں انف شکار ان کے لیے رہے۔ تو پاکستان کو ہماری یہ جو ایلیٹ ٹاپ اینڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم اندازہ کریں UNDP کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں پاکستان کا 50% بجٹ عیاشی میں گیا ہے ٹاپ اینڈ پہ۔
$17.4 बिलियन टैक्स की छूट मिल रही है, और बिजली के क्या कहते हैं यूनिट्स फ्री में मिल रहे हैं, फ्यूल मिल रहे हैं, बच्चों की फीसें। ये अब ये कहने का मतलब है एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, टॉप एंड हमारा जो है वो सारे का सारा खा जाता है। अब उनका पाकिस्तान से उनको क्या लेना देना कि पाकिस्तान में, अब उन्हें ये पता है कि हमने 50% तो खा लिया है, अब 50% को एडजस्ट भी तो करना है। तो क्या होगा, एक रेडी वाला उसका बिल आ जाएगा 1.5 लाख रुपया, और वो इस मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। वो जब बिजली के ऑफिस जाता है तो आगे से उसको जवाब पता है क्या मिलता है, यार देखो जो आ गया वो तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आर यू स्टूपिड? बिल्कुल। तुमने गलती की है, तुम उसको फिक्स करोगे। वो कहता है कि नहीं ये तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। फॉर व्हाट पॉसिबल रीजन उसको देना पड़ेगा? गलती है उसकी इसमें क्या? देखा ना, बिजली की कंपनी तो रियासत के अंदर रियासत बन के बैठी हुई ना। किसने बनाया है? किसने बनने दिया है? मस्जिद के मौलवी ने? नहीं, कैसर अहमद राजा ने? तो आपकी यही सेकुलर एलीट है जो पाकिस्तान को खाई जा रही है। यही हम कहते हैं कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। इनफ इज इनफ। लोगों ने सफ़र किया है, लोगों की बच्चियों की इज्जतें उनके सामने लुटी हैं, बच्चों के सर जुदा किए गए उनके सामने। कितने ही लोग हैं जो कभी पाकिस्तान आ ही नहीं सके, फैमिलीज उजड़ी हैं, बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड आइडिया अबाउट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान वी आर वर्किंग फॉर। उनकी ये जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं वो उनको डिजर्व करती हैं कि उनको ये इज्जत मिले कि ऐसा पाकिस्तान हम क्रिएट करके दिखाएं। कि ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी सेकुलर बैठी हुई है, उसका क्या लेना देना? इनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे स्कूलों में किताबें नहीं आ रही, हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं आ रही, हर चीज़ में लूट मार। मैंने 2-4 इदारों के साथ काम किया, मैं हैरान रह गया। वेस्ट में भी करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वेस्ट में करप्शन इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतने बड़े अमाउंट्स पे है कि उसकी ट्रैकेबिलिटी, यानी यहाँ पे 50 रुपए की करप्शन भी है, सरकारी इदारा करे। लाइक यार कोई ज़र्फ तो होता है ना इंसान का। फाइलों के नीचे पहिए लगाना, तो पहिए हस्ब तौफीक लगाता है आदमी। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लेकिन अब हम बात वहीं आ गई ना कि जो मैंने शुरू की थी कि एक जो नौजवान है 17 साल का 18 साल का, वो तो इतनी बात नहीं समझेगा ना कॉम्प्लेक्स डिबेट की इस्लामिक इक़्तिसादी निज़ाम क्या है। वो तो ये देख रहा है कि मैं हर जगह दलील हो रहा हूँ, बिजली की कंपनी भी दलील कर रही है मुझे। इट्स आवर जॉब, मसले को हल करना है ना, ये हमारा काम है कि ये अवेयरनेस दें। यही वजह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के वोटर को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेक ओवर करना होगा। अपनी पार्टी को छोड़े नहीं, उसके अंदर रहें, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन नज़रिए पे अगर वोटर इकट्ठे हो जाते हैं कि अगले 5 साल में हमें सूद से पाक इकोनॉमी चाहिए, हमें फुल रिजर्व बैंकिंग चाहिए, हमें कैपेसिटी चार्जेस वाले एग्रीमेंट सारे ख़त्म चाहिए। 5 साल उन्होंने एवरेज, वैसे पाकिस्तान में 5 साल हुकूमत होती तो नहीं है, बट लेट्स अस्यूम कि अगर अगले 30 साल में ऐसा हो जाता है, वी आर लुकिंग फॉर 5 to 6 इलेक्शंस। पाकिस्तान को बड़ा पुरअमन, बड़ा एक आराम वाला पाकिस्तान हम बना के दे सकते हैं। मसला ये है कि अभी डिबेट सारी की सारी, यार ये जो मौलवी है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देता। 1-2% हमारा जो है वो बजट, आई थिंक 1.6 के लगभग है परसेंट, जो हमारे रिसर्च पे लगता है। साइंस में हम कुछ नहीं करते हैं। टीचर्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में साइंस के नाम पे एथीज़म पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंसेज है उसके नाम पे सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं। आपका काम है कि आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस करें, आपका काम है कि आप रिसर्चर्स प्रोड्यूस करें। आप अपना काम करते नहीं हैं, जब बदबू आती है अपने नाक पे हाथ रख के मौलवी की तरफ इशारा कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं साइंस में हम तरक्की नहीं करते, लेकिन अगर कोई तरक्की करके नोबेल प्राइज़ हासिल कर ले तो फिर आप दिन रात ट्वीट्स करते हैं उसके खिलाफ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कोई कारनामा अंजाम दिया ही नहीं, और तो ये क्या चक्कर है? मैं का केस आपको क्या समझ आई मेरे उसको? नहीं, तासुर की बात करूँगा मैं समझ तो मेरी कम है कि तासुर हमें ये मिला कि भाई ये साहब हैं जिन्होंने फिज़िक्स की फील्ड में कोई बड़ा काम किया। अब नोबेल प्राइज़ देने वाला जो इदारा है उसके कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे ना आलमी बुनियादों पे। मतलब इतने अरसे से उन्होंने मलाला को भी दिया है, माइंड यू। नहीं, हम तो साइंस की बात कर रहे हैं। उसी इदारे ने दिया है ना कि साइंस में जाके अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें कुछ तो स्टैंडर्ड। उसके बाद अभी ये रिसेंटली जिसको दिया है 10 पेपर उसके रिट्रैक्ट हो चुके हैं, उसको भी नोबेल ही दिया था, 10 जाली पेपर। तो आपका भी एडमेंट है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का कोई इस तरह का बड़ा काम नहीं था और जो नोबेल प्राइज़ मिला वो डिजर्व नहीं करते थे? जब आप मुझे पिक करने हैं तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी
کہ ہم چیزوں کو بائنریز میں دیکھتے ہیں نا, ہم حسین یا یزید, اس سے مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. وائی ڈاکٹر سلام کانٹ بی جسٹ اے نارمل ہیومن بینگ جو بشری تقاضوں کے تحت آ گیا اور انہیں اچھا لگا کہ یار مجھے نوبل مل جائے. میں نے ڈاکٹر سلام کے سائنسی کارناموں پہ ویڈیو بنا کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہی واز اے بریلینٹ سائنٹسٹ, نو کوسچن. صحیح, بریلینٹ سائنٹسٹ تک تو ٹھیک ہے, شور. صحیح. اگلا سوال ہے کہ نوبل کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اٹس ویری کلیئر کہ وہ میچ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا. اب انسان ہے, اور اس سے پہلے ان کے سائنسی کارنامے ایسے تھے کہ جن پہ ان کو نوبل ملنا چاہیے تھا. اچھا, وہ ڈاکٹر سلام کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کے سینئرز نے ان کو آگے نہیں جانے دیا. میں بھی ان کے دل میں یہ ایک ریزنٹمنٹ رہ گئی. دس از انٹرسٹنگ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام پر ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن دوسرے کام پہ ڈیزرو کرتے تھے, کیونکہ بعد میں ثابت ہو چکا تھا. یہ جو الیکٹرو ویک تھیوری کے اوپر کام ہے, اس میں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. اور میں نے یہ ویسٹ کے جو اس زمانے کے اچھے سائنٹسٹ ہیں, میں نے ان سے بات کی. اب مجھے تو چلے ہو سکتا ہے کہ یار میں تو اینٹی اسلام ہو گیا, گلاشو کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ ان کو نوبل ملا تھا, وہ بھی کہتے ہیں یار کچھ نہیں کیا. ڈاکٹر جیرارڈ ہوفٹ وہ سائنسدان ہیں جن کے کام کی وجہ سے ان تینوں کو نوبل ملا تھا, وائنبرگ کو بھی, سلام کو بھی, گلاشو کو بھی. میں نے ان سے پوچھا, وہ بھی کہتے ہیں اسلام کا کوئی کارنامہ نہیں تھا, بس وائلڈ گیسز ادھر ادھر مارے. باقی پولیٹیکل کام کیے, ڈاکومنٹس فورج کیے, دوسروں کی طرف سے خود ہی ریکمنڈیشن لکھ دی کہ ڈاکٹر سلام بڑا اچھا ہے, اس کو دے دو. کو 100 سے زیادہ نیوکلیئر فزسسٹ یا فزکس کے ادارے دنیا میں تھے, ان کی طرف سے خط لکھوائے, یہ کیا, لوبنگ بڑی اچھی کی, ان کو مل گیا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے ٹو یو کہ اگر پاکستان کا کوئی یا دنیا کے کسی اور ملک کا کوئی بہت اچھا کریکٹر ہو لیکن وہ ایک میچ فکس کر دے, تو اس کے میچ فکس کرنے سے ہم کیا یہ کہیں گے کہ وہ اچھا کریکٹر نہیں تھا, یا اس کے اچھا کریکٹر ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس نے میچ فکس نہیں کیا تھا. تو ڈاکٹر سلام واز اے بریلینٹ سائنٹسٹ, لیکن نوبل میں ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا. میں نے ایک ریسرچ پیپر دنیا کے سامنے رکھا ہے ریسرچ کرنے کے بعد, کیا 1961 میں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی, یا 1964 میں کہی, 1968 میں کہی, there is nothing there. اچھا, آپ نے کہا, اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, بلکہ ڈاکٹر ہوف سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل وائنبرگ اور سلام کے متھے لگا ہے نا, یہ میں نے بھی بنایا ہوا تھا, لیکن سائنس میں دوسرے نمبر پہ آنے کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, اس لیے میں خاموش رہا. مجھے پتا تھا مجھے اس پہ کچھ نہیں ملنا ہے. بٹ دین دا کویسچن از کہ اگر دوسرے نمبر پہ آنے کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تو ڈاکٹر سلام دوسرے نمبر پہ ایٹ بیسٹ اگر انڈیپینڈنٹ بھی کام کر لیا تو 1964 کا جو گلاشو کا پیپر تھا, جو ڈاکٹر سلام کا پیپر تھا, یہ گلاشو کے ارلی 60s کے پیپر کا چربا تھا, اور 1968 کا جو پیپر تھا یہ 1967 میں آلریڈی باتیں وائنبرگ کہہ چکے تھے, ان کے دونوں دفعہ وہ دوسرے نمبر پہ ہی آئے. اگر مان بھی لے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کیا, حالانکہ ماننے والی بات ہے نہیں, مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے, تو پھر بھی جناب آپ دوسرے نمبر پہ ہی ہیں نا ایٹ بیسٹ. اچھا, آپ نے کہا کہ ان کا کچھ اور کام ایسا تھا کہ جس پر وہ ڈیزرو کرتے تھے نوبل پرائز, وہ کون سا کام تھا؟ مجموعی طور پہ جو انہوں نے جو الیکٹرو ویک تھیوری تو نہیں خیر, لیکن اس کے علاوہ نیوٹرینوز پہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بڑا قابل قدر کام ہے. سو اٹس ویری گڈ. انہوں نے ریسرچ پیپرز وغیرہ جو انہوں نے لکھے, وہ خیر ان کو میں کریڈٹ نہیں دیتا, اس لیے کہ ہز آئیڈیا اس کے لوگوں کو ایڈوائز بھی کرتے تھے کہ اتنے زیادہ پیپر لکھو, اتنے زیادہ لکھو, جو آتا ہے بس لکھ دو, جو اچھے والا ہوگا دنیا یاد رکھے گی, باقی بھول جائیں گے. مور آف اے پیپر مل ٹائپ آف پرسن. تو نیوٹرینوز پہ ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا تھا. اپارٹ فرام دیٹ پاکستان میں جو انہوں نے بڑے کم وقت پہ اتفاق سے مطلب یہ پاکستانی سائنسدانوں کا انکلوڈنگ ڈاکٹر سلام جو کریڈٹ جاتا ہے کہ سپارکو کی جو بنیاد ہے یہ پلانڈ نہیں تھی. اور میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو پلانڈ چیز ہوتی ہے نا, اس میں ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے نوک پلک سنوار کے کر سکتے ہیں. جو اچانک آپ کی جھولی میں گر جائے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو, اس پہ پرفارمنس کر کے دکھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ اتفاق کی بات تھی کہ امریکہ اور رشیا کی آپس میں جنگ لگی ہوئی تھی اسپیس وار کے پہلے کے خلا میں, وہ اسپٹنک وغیرہ کا سارا ان کا پلان چل رہا تھا. امریکنز ڈیسپریٹ تھے کہ آؤٹر ایٹماسفیئر کو انہوں نے اسٹڈی کرنا تھا. وہ اتفاق کی بات کہ شہر کراچی کا جو پانی ہے, جو سمندر ہے, یہ ایک ایسی جگہ ان کو ملی کہ جہاں سے جو ڈینسٹی تھی فضا کی وہ ایسی تھی کہ آؤٹر ایٹماسفیئر کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ پاکستان کا پانی تھا, پاکستان کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے. تو امریکنز رشینز کی مخالفت میں یہاں پہ اتفاق سے ان کو ایک اسپاٹ ملا.
تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو پاکستان کی جھولی میں آ کے یہ بال گرا اور اس کے بعد پاکستان نے بڑے جلدی اسپارکو وغیرہ بنا لی. ڈاکٹر اسلام کا اس میں بہت زیادہ کام ہے. ہمیں بھی دیکھیے پاکستان نے ڈاکٹر اسلام کو ہمیشہ آنر کیا. ایون جنرل ضیاء کے زمانے میں ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو مل سکتا ہے وہ دیا، بڑی بڑی پوزیشنز دی، سارا کچھ کیا. ڈاکٹر اسلام نے اپنے مذہب کی خاطر پاکستان کو سرو کرنے سے انکار کیا، پاکستان کو ایک طرف سے ڈس اون کیا. یہ بات اب ڈاکٹر اسلام کے جو حمایتی ہیں انہوں نے ایکسپلین کرنی ہے کہ وائی ڈیڈ ہی ہیو ٹو ڈو دیٹ. میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مستقبل میں نوبل پرائز ونر، اینڈ فرینکلی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ نوبل، اٹس فراڈ، لیکن اگر انٹرنیشنلی ریکوگنائز سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی انسپریشن ایسے لوگوں سے ملے جو کہ ڈاکومنٹ فورج کیا کرتے تھے، جعلی دستخط کرا دیا کرتے تھے، لوگوں سے سفارشیاں کراتے تھے. ایسے نہیں، جینوئن سائنٹسٹ ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جھولی میں گر گیا، تو پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی چیزیں جھولی میں گرتی ہیں آ کے. مثلاً ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ تو چلے ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ریاست ان سے بھی پریس کانفرنس کرواتی ہے کہ میں نے اسمگل کیا، اور پھر بعد میں وہ بات نکل آتی ہے کہ وہ کہیں سے چرا کے لے کے آئے. تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ تو پھر ہم اس کے ساتھ اگر یہ بھی آپ بتا دیں ہمارے بچوں کو، تو پھر وہ ہیرو مانے کس کو، ڈاکٹر عبدالسلام کو یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، یا دونوں ہی جھولی والے تھے؟ جیسے کہ ان کا ٹریکبل، وہ تو آپ بتائیں ڈاکومنٹ فورس کیے تو ان پہ الزام یہ کہ وہ چوری کر کے لے کے آئے ٹیکنالوجی، لیکن آگے اسمگل بھی کی. فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر پہ جب یہ عدالت میں الزام لگا تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے واپس جا کے نیدرلینڈز میں اس کیس کو کنٹیسٹ کیا، اور جو وہاں کی منسٹری ہے انہوں نے عدالت میں جا کے کہا کہ سوری ہم سے ڈاکومنٹ غائب ہو گئے ہیں. وہ اپنا نام کلیئر کر کے گئے تھے کہ میری نسلوں پہ آ کے کوئی الزام نہ دے کہ تمہارا باپ دادا چور تھا. سو ہی ون ہز کیس. یہ غیرت سے آ رہی ہے نا ہمارا دیسی سیکولر، جو ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بات کرتے کہتا ہے وہ چور تھا، اس نے اپنا کیس جیتا تھا. I'm very sorry to say فراڈ اسلام نے کیا تھا، جس کا آپ لوگ نام نہیں لیتے ہیں. آپ جسٹ I don't know why. ان کے علاوہ کوئی سائنٹسٹ ہیں ہمارے کہ جن کو ہم اپنا ہیرو مانیں، ان کی طرف دیکھیں، ان سے کچھ سیکھیں؟ مبشر رحمانی کو مانیں، لیکن نہیں مانیں گے کیونکہ وہ مولوی آدمی ہے. ہی از اے گولڈ میڈلسٹ. ہی از ناٹ جسٹ اے بریلینٹ سائنٹسٹ، بلکہ وہ دنیا کے بڑے سائنٹیفک پبلیکیشنز کے جو ادارے ہیں وہاں پہ ایڈیٹر ہیں کہ وہ چوز کرتے ہیں کہ کس سائنٹسٹ کا پیپر پبلش ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عزت دی ہے. لیکن کرتا پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، دیر فور یا مولوی آدمی چھوڑو. اچھا، آپ کی بات سن کے لگتا ہے کہ یو آر اے بٹ بٹر اباؤٹ سیکولرزم. تو سیکولرزم کے بارے میں کافی آپ کی میں نے چیزیں سنی ہیں اور آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اثر نو آپ سے دوبارہ سمجھنا شروع کریں کہ آپ کے ذہن میں تعبیر کیا ہے سیکولرزم کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فرانس میں سیکولرزم کا ایک ماڈل ہے جہاں پر وہ بہت ہی زیادہ مذہب کو شرنک کرتے ہیں اور پبلک اسپیس سے دور بھگاتے ہیں. لیکن ہم برطانیہ میں بھی ایک سیکولرزم کا ماڈل دیکھتے ہیں جو چرچ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. امریکہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ لادینیت نہیں ہے، یہ ہمہ دینیت ہے. تو اگر ہر ریلیجن میں ماننے والے کو ایک معاشرے میں اس کا حق ملے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے، ملتا ہے. دیٹس دی کوسچن. دیکھیں میرے سیکولرزم کے بارے میں کیا آپ سمجھتے بیٹر تھاٹس ہیں یا شور، لیکن وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہیں، کیونکہ سیکولرزم اور سیکولرائزیشن یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی، بھائی میں ایک مسلمان آدمی ہوں، میرا ریلیجن مجھے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا سسٹم ہے، دوسروں کے لیے دوسرا سسٹم ہے. اب ایک سیکولر ملک ہے، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سیکولرزم ہو، تو میں کون ہوتا ہوں کسی کو بتانے والا کہ یہ غلط ہے؟ شور، انجوائے دیٹ. لیکن پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے. دین آئی ہیو ناٹ جسٹ دا رائٹ بٹ آئی ہیو اے ڈیوٹی ٹو سے کہ بھائی یہاں پہ سیکولرزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سیکولرزم فورس کیا جاتا ہے لوگوں پہ. سو مثال کے طور پہ قرآن کا کلیئر فیصلہ ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. پاکستان کے بینکوں میں اگر سودی بینکاری ہے تو کیا لوگوں کی مرضی سے ہے؟ نہیں. ہماری جو سیکولر ایلیٹ ہے اس کی مرضی لوگوں پہ تو امپوزڈ ہے. یہ وہ تو حرام کھانے پہ مجبور ہیں، وہ کیا کریں گے؟ دیٹس جسٹ ون ایگزامپل. ایسے ہی آپ عدالتی نظام، یہ تھانہ کچہری سارا جتنا دیکھ لیں، جتنا بھی ہے، یہ امپوزڈ ہے لوگوں پہ. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. آپ ہمارا میڈیا دیکھیں، کیا پاکستان کے لوگ ٹوٹلی کیا غیرت سے آ رہی ہیں کہ وہ واقعی یہ حرام کاری دیکھنا چاہتے ہیں جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے؟ نو، دیٹس نو دا کیس. لوگوں کی مرضی تو یہ ہمارا میڈیا اتنا سیکولر نہیں ہوا، لیکن امپوز کیا جاتا ہے
کہ کوئی اور چیز دیکھنے کو ہے نہیں. 5-7 کہانیاں ہیں. بات کرتے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اندر سے, لیکن جب یہ بات ہوتی ہے نا تو وہ پھر نمبرز لے کے آتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی زیادہ وہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے اور پاکستان میں دیکھی جاتی ہے. ہاں وہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ. I would go in numbers کیونکہ وہ because there are no numbers to go الگ الگ نمبرز ہوتے ہیں. there are no numbers to go into. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دیسی سیکولر اس کا علم سے وہی تعلق ہے جو اسرائیل کا فلسطین سے ہے. نہ کبھی پڑھتے ہیں نہ کبھی ریسرچ کرتے ہیں. وہ بھائی ایک جرنلسٹ کی غلط انگلش ٹرانسلیشن کی وجہ سے یہ خبر پھیلی تھی, اور یہ پڑھے بغیر پاکستان تو دنیا میں سب سے زیادہ پورنوگرافی کانٹینٹ دیکھتے ہیں. یہ کون بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے امریکہ میں, پاکستانی سب سے آگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد یورپ ہے, امریکہ کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری, پاکستانی سب آگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. اور سمپل چیز انہوں نے یہ کرنی ہے, چاہے گوگل کر لو جلدی سے, جسٹ لک ایٹ دی نمبرز. اتنی سی بات ہے. وہ ایک خبر تھی کہ جو جانوروں کی بریڈنگ ہے اس میں جو مثال کے طور پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو سیکشولی بھی یوز کیے جاتے ہیں اور سرٹن جانوروں کے بھی نام ہیں, ان کی بریڈنگ کے حوالے سے جو تھی کہ لوگوں نے کتنا سرچ کیا ہے, تو اس میں پاکستان کو دوسرے تیسرے نمبر پہ شاید تھا. لیکن وہ اینیمل بریڈنگ کے کانٹیکسٹ میں, اس کانٹیکسٹ میں جس صحافی نے یہ خبر پڑھی, اب نام لے کے بات کرنا مناسب نہیں ہے, انہوں نے اس کو غلط ترجمہ کر دیا. دیسی سیکولر بینڈ ویگن آنکھیں بند کر کے, مطلب ان کبھی کبھی آئی جسٹ فیل کہ ان کے لیے نا شاید دنیا بھنگ کا ایک بہت بڑا برتن ہے اور یہ اس کے اندر مسلسل ٹن ہے. جسٹ اسلامی اکانومی نہیں ہے, کبھی پڑھی ہے نہیں. اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, کبھی پڑھا ہے نہیں. If you don't even know what you're disagreeing with, why don't you just shut up? سمپل سی ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. تو اس لیے مجھے اس طبقے سے ہوتا ہے کہ نہ یہ پڑھتے ہیں. وہ کیا عمران خان صاحب نے کہا تھا, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ تو یہاں کے چلیں سیکولرز کی بات کر رہے ہیں آپ, اس پہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو اپنا موقف دینے کا حق ہے, اور وہ کوئی ہے نہیں ہم میں سے, آج شاید میں بھی نہیں ہوں. تو لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں یو کے کانٹیکسٹ میں, فار ایگزامپل آپ وہاں پہ بہت رہے ہیں, تو اب دیکھیں نا جو ایلان مسک والی بحث چل رہی ہے کہ وہاں کی جو لبرل پارٹی ہے, جو اسٹارمر ہے, وہ مطلب پاکستانیوں کے حوالے سے, امیگرینٹس کے حوالے سے کافی لینینٹ نظر آتے ہیں ہم. اور جو ہمارے یہ جناب ایلان مسک صاحب ہیں, وہ آج کل دن رات مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, امیگرینٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو سیکولرز بھی سارے ایک جیسے طرح کے نہیں ہوتے نا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان برا کام کرتا ہے تو آپ پوری قوم کو ذمہ دار نہ دیں. آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ تمام سیکولرز کو وہی جنرلائز کر کے ریپ اپ کر رہے ہیں. کسی نے میرے بہاف پہ اگر بات کرنی ہے تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہو سکتا. میرا تو یہ پبلک سٹانس ہے کہ سیکولرزم لوگوں کا حق ہے, جہاں پہ وہ سیکولر ہیں وہ آئیں. ایون میں پاکستان میں کہتا ہوں سیکولرز کو کہ آپ اسٹیٹ لیول پہ آپریٹ کریں, تھرو ڈیموکریسی کریں, آئین بدلیں, اور اس سے پہلے الیکشن لڑیں. آپ کے مینیفیسٹو میں یہ کلیئرلی لکھا ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان سے یہ الفاظ مٹائیں گے کہ اسلام ریاست کا مذہب ہے, اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ سے منسوب ہے, یہ آپ مٹائیں گے. اس کے باوجود لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کا لیجٹمیٹ رائٹ ہوگا کہ آپ آگے پاکستان میں سیکولرزم امپوز کریں. ہم پھر بھی آپ سے ڈس ایگری کریں گے, جو کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک پولیٹیکل لیجٹمیسی ہوگی. لیکن جب بھی سروے ہو 3%, 5%, 4% یہی ٹوٹل آپ کی طرف لوگ نکلیں, تو پھر آپ زبردستی سیکولرزم کو پاکستان پہ امپوز کیوں کرتے ہیں؟ بینکوں میں سود کیوں ہے؟ پھر بیوروکریسی ہماری سیکولر کیوں ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے لاگو قوانین کیوں بنتے ہیں؟ These are genuine questions we like to ask. دیکھیں نا, یا تو ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو کہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یا آپ کہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. If you like democracy, then give people what they are looking for. اچھا, آپ نے ایک بات کہی کہ اگر فار ایگزامپل کہ پاکستان سیکولرزم آتا ہے, ہم پھر بھی ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا احتجاج کرنا, تو اس پہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ ڈیموکریسی ہے جو آپ کو احتجاج کا حق دیتی ہے. ورنہ اگر آپ تھیوکریسیز کو دیکھیں تو تھیوکریسیز کے اندر تو اس طرح کے احتجاج کے حق بھی نہیں ملتے. لیکن ہم تو شریعت کی بات کرتے ہیں, اس میں تھیوکریسی کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ہمارا تو جب عام ذہن تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ تھیوکریسی کی بات کرتے تو شریعہ ڈریون ملک ہی ہوتا ہے. لیٹس سے ایران ہے. And here is a thing, اسلام میں تھیوکریسی حرام ہے ایکچولی. جو میں کہتا ہوں نا, ہمارے دیسی سیکولر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. I mean to me it looks like a huge donkey full of books جس میں کتابیں لدی ہوئی ہیں. That's all what they are.
اسلام پہ آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، تو سارے سیکولرز کو میں کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ پتہ تو کرو نا کہ اسلام کے میں تھیوکریسی کا کانسیپٹ کیا ہے. جسے ڈس ایگری کر رہے ہو اس کو پڑھ کے تو دیکھ لو. پاپائیت یا تھیوکریسی ایک کرسچن کانسیپٹ ہے کہ تم انسان جو ہو جنت سے نکالے ہوئے ہو اس لیے کہ تمہارے جو کچھ ہوا تھا فرسٹ سن جو آدم علیہ السلام اللہ معاف کرے یہ ان کا کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے. دی اوریجنل سن اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے اس دنیا میں. اور کچھ چرواہے یہ جو شیپرڈ کا کانسیپٹ ہے یعنی کہ کلرجی مین چرچ کے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں بحفاظت وہ پھر خدا کے ریورڈ کی طرف لے چلیں. یہ ہے پاپائیت. اسلام میں عمر بن خطاب کھڑے ہو کے دے رہے ہوں خطبہ تو بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کپڑوں کا حساب دیجیے جناب. اسلام میں کوئی تھیوکریسی نام کی چیز نہیں. لیکن اگر آپ ایران سے پوچھیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم شریعت ڈریون ملک ہیں. تو ایران تھیوکریٹک اس سینس میں تھیوکریٹک بھی تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ انقلاب کے بعد انہوں نے ایک گائیڈنس کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایٹ بیسٹ آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر ایران میں اگر ایسی تھیوکریسی ہے کہ وہ پبلک کی جو اوپینین ہے اس کو سب سائڈ پہ کر کے کہیں کہ نہیں ہم ہی آپ کو بتائیں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. پہلا تو سوال ہے کہ کیا وہ کلیم کرتے ہیں ایسا؟ نہیں، وہ ایسا کلیم نہیں کرتے کہ وہ تھیوکریٹک کلیم ہو جائے گا. تو ایسا تو کلیم ہے نہیں. اور اگر ہے ہم کہیں کہ بھائی آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں. وہ ایران ہمارے لیے کوئی عقل کا معیار تو نہیں ہے، نہ سعودی عرب ہمارے لیے عقل کا معیار ہے. سعودیہ کے بارے میں تو اب کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مطلب 6-8 سال پہلے تو ایران اور سعودی کو ہم پیرل ایگزامپلس میں لے کے آتے تھے کہ بھائی شیعہ حضرات کے لیے یہ اسٹیٹ دیکھ لیں مثال کے طور پر اور سنیوں کے لیے. اب سعودی تو ایک اور ہی لائن پہ چلا گیا. نیور اباؤٹ سنی شیعہ، نیور اباؤٹ سنی شیعہ. کیا انقلاب سے پہلے ایران شیعہ نہیں تھا؟ آپ لیٹرز پڑھیں جو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے کتنی افیکشن پائی جاتی تھی شاہ ایران اور آل سعود. ریاست کا مذہب تو نہیں تھا نا شیعت. شیعہ تو تھے نا. وہ سعودی عرب کو کیا مسئلہ تھا کہ یہ جو انقلاب کی بیماری یہاں پہ آئی ہے نا ایسا نہ ہو کہ یہ چھینک ماریں اور یہ جراثیم ہمارے لوگ پکڑنا شروع کر دیں. اس لیے انہوں نے اس کو حالانکہ آپ جتنا مرضی اختلاف کریں وہاں پہ جو سسٹم آف گورننس ہے جو بھی ہے انقلاب کے بعد وہاں پہ ریلیجن پبلک پالیسی میں زیادہ آیا ہے. پہلے تو بڑا ہی لبرل ہوا کرتا تھا لیکن وہ سعودی عرب کے لیے قابل قبول تھا. عقیدے کے اعتبار سے اس وقت بھی وہ شیعہ تھے. یہ سنی شیعہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ انقلاب کی بیماری کے ادھر بھی نہ آ جائے. مسئلہ تھا. ہاں تو ان کو بس آپ ملائن کر دیں مارجنلائز کر دیں. تو اس لیے یہ چیزیں کہنا جو ہے بنیادی طور پہ کہ تھیوکریسی اور اس طرح کی چیزیں بھائی اسلام کو تو سمجھیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ جو ہمارا کلیم ہی نہیں ہے وہ پہلے ہم پہ مسلط کرے پھر کہیں کہ آپ غلط ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ اسلامی نظام موجود ہے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا اظہار مولانا مودودی صاحب کی تحریروں میں ان کی کتابوں میں ہوا ہے. اول کیا یہ میرا درست ہے اسٹیٹمنٹ یہ بھی بتا دیجیے گا. اگر ہوا ہے تو پھر ہم نے اس تحریک کا کیا حال کیا ایز اے نیشن وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. دو غالب نظریات ہیں امت میں، ایک اقامت دین کا ہے اور ایک تزکیہ نفس کا ہے. آخر میں جا کے دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں لیکن تزکیہ نفس والے حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا تو آپ دین کا قیام کریں گے. اور اقامت دین والوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اقامت دین کو قائم کریں گے تو ہی آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا. یعنی کہ آپ نماز پوری کر رہے ہیں ساری آپ کا نفس آپ تزکیہ اس کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ سسٹم سود پہ بیسڈ ہے اپنے بچوں کو حرام کھا رہے ہیں تو نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا. مطلب دونوں طرف سے آرگومنٹس بڑے اچھے ہیں. مودودی صاحب سو پارٹ آف لانگ لسٹ آف پیپل جو اقامت دین کے پرپوننٹس ہیں. وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہیں. نارتھ افریقہ میں، مصر میں مثال کے طور پہ ہیں، پاکستان کے اندر آف کورس ہیں. مطلب انہوں نے ایجپٹ میں کتنے لوگوں کو متاثر کیا، سینٹرل مڈل ایسٹ میں بہت لوگ متاثر کیا تحریکوں کو وہاں پہ. تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے یہ لوگوں کی. مودودی صاحب کوئی نیا تصور لے کے نہیں آئے تھے. وہ خود ان کی رائٹنگس کو اگر پڑھیں تو حوالے تو سارے آپ کو جو وہ قرآن و سنت کے ملیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے وہ پہلے آدمی تھے جس طرح سے RSS نے ایک پوری بنیاد ڈالی اسٹڈی سرکل کی اور ایک پورے نظریات کو لوگوں میں منتقل کیا تحریروں کے ذریعے. لوکل ایشو ہے نا ان کا تو سمجھ میں آتا ہے. ہاں یہ ریزیمبلنس ملتی ہے جماعت اسلامی اور RSS میں کہ دونوں ہی ایک سیاسی ایک دینی سیاسی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ادھر ہندوازم ہے ادھر اسلام ہے. لیکن جو اقامت دین کا نظریہ ہے اٹس مچ وائڈر اینڈ مچ مور اینشینٹ دین مودودی صاحب. مودودی صاحب کو کریڈٹ کیا ہے کہ وہ بر صغیر کے لوگوں کو انہوں نے اویئر کیا اور لوگ ان کی اس بات سے انسپائر ہوئے.
ابھی بھی ہیں، یعنی کہ آپ طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کہ ایک شریعہ ڈریون کنٹری ہونا چاہیے، اس پہ تو اکثریت لوگوں کا اتفاق ہے. اور پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بنایا جو اسی مقصد کے لیے تھا. دیر از نو انٹلیکچوئل ریزن واٹس ایور کہ پاکستان شریعہ ڈریون کنٹری نہ ہو. اچھا، نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں نا، میں خود جب ٹین ایجر تھا تو وہ جو خلافت لانے کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے نوجوانوں میں جاگتا ہے، اور انٹرنیٹ پہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں اور مولانا مودودی کی کچھ کتابیں ہاتھ لگ گئی، وہ پڑھ ڈالیں، تو ذہن میں یہ خیال آتے ہیں کہ وہی کہ بھائی بجلی پانی گیس تو مل نہیں رہا ریاست میں، چلے ہم آپ کی بات مان لیں سیکولر لوگوں کا قبضہ ہے تو آؤ اس قبضے کو چھڑاتے ہیں، اور کیا حل ہے کہ جی خلافت لے کے آتے ہیں. تو جب خلافت لانے کے لیے نکلتے تو پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے مذہبی لوگوں سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ٹھیک ہے، باقی سب گمراہ ہیں. تو یہاں پر آ کے ہم پھنس جاتے ہیں. تو پھر آپ آج کے نوجوان کو کیا سمجھائیں گے کہ کیا اس کو کوئی خلافت لانے کی خواہش ہونی چاہیے اس کے اندر؟ میں خود خلافت کا بہت پرپوننٹ نہیں ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو لانی چاہیے. تو میں بھی نہیں رہا. میرا بلیو یہ ہے کہ اسلام شریعت پہ زور دیتا ہے. خلافت ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے شریعت آ سکتی ہے، لیکن اگر خلافت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کو آپ سسپینڈ کر دیں گے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے کہ تمہیں اسلامی خلافت ورسز کوئی اور سسٹم چاہیے، اینی ڈے آف دا ویک میں کہوں گا یار خلافت. میرا ایک اسپرچل ڈی این اے ملتا ہے نا اس سے، پر ایٹ دا سیم ٹائم آئی نو کہ اور خلیفہ کا ایک ٹائٹل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا بیسٹ سولوشن ڈیموکریسی میں ہے. اچھا. اینڈ دیٹ از ناٹ لبرل ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی. اس کے بعد جو صاحب وہاں پہ آپ نے چن کے بھیجے ہیں ان کے ٹائٹل پہ ایک ہے، ان کو آپ وزیر اعظم کہیں، صدر کہیں، خلیفہ کہیں، آئی ایم فائن ود دیٹ. لیکن وہ جو خلافت کا کانسیپٹ کسی شیکسپیئر نے کہا تھا واٹس ان نیم، تو لیکن وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے. لیکن اصل میں کیسے ہوگا؟ مطلب آپ تھوڑا سمجھائیں بھی تو نا کہ بھائی کہ بچے پہ کس طرف سے تحریک اٹھائیں، مطلب پڑھنے لکھنے میں زور لگائیں، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، کیا کریں سوسائٹی کو بدلنے کے لیے؟ دیکھیں میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور میں اس چیز پہ اصرار کروں یا میں کیسے بھوک ختم کروں، کون سی تحریک کروں، اٹس دیر، ایٹ اٹ. وی ہیو الیکشنز. بریانی کے عوض نہ اپنے ووٹ کو بیچیں، ایک دن کے فیول کے لیے کے عوض نہ اس کو بیچیں، اس کو شریعت کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ یوز کریں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہیں. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اوپر سے ایک ہیں، نیچے عوام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ نیچے عوام ایک ہو جائیں، ان کی آپس میں دوڑیں لگائیں کہ میرا ووٹ چاہیے. دیٹس واٹ یو گوٹا ڈو. آپ پیپلز پارٹی میں رہیں، آپ تحریک میں رہیں، آپ نون لیگ میں رہیں، جماعت اسلامی، کسی پارٹی میں بھی رہیں، اس پارٹی کے اندر رہیں، لیکن 5-7 ریکوائرمنٹس ہماری ہر الیکشن میں ہونی چاہیے کہ بائی دا نیکسٹ الیکشن دس گاٹ ٹو بی ہے. تمہیں لیجسلیٹ کرنا ہے کہ میڈیا میں سے بے حیائی فحاشی کو ختم کرنا ہے. اگلے 5 سال میں ختم نہ ہوئی تو ووٹ لینے میرے پاس آؤ گے نا. اینڈ دس آلسو آنسر دا نیکسٹ کوشچن جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ووٹ تو کہیں اور چلا جاتا ہے. جب ساری پارٹیوں کے ووٹر ایک جگہ کھڑا ہوا ہے تو کہاں جائے گا؟ 47 دیکھیں یہ بات نا میں نے زائنسٹ سے سیکھی ہے. اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں زائنسٹ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نظریے کو پرمیٹ کرتے ہیں کہ جو مرضی پارٹی جیتے اینڈ میں وہی جیتیں گے. اب ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کی آپس میں نہیں بن رہی، لیکن اسرائیل کے ہاتھ میں دونوں کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پرویس آپ کی. تو ہم یہ پاکستان میں سسٹم لے کے آ سکتے ہیں کہ بھئی شریعت کے نظریے پہ سارے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ شریعت، اور یہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتائیں کہ شریعت کو صرف جنت دوزخ کے کانٹیکس میں نہ دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفۃ الارض بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مٹیریل بینیفٹ تمہیں اس دنیا میں ملے گا. وڈ یو لائک اے پاکستان کہ جس کے اندر مہنگائی نہ ہو، جس کے اندر عدالت میں آپ کو جلدی انصاف ملے، جس میں پولیس والا آپ کی عزت نفس کی تصحیح نہ کرے، آپ کے بجلی کے بل زیادہ نہ آئیں، آپ کے بینکوں میں سود نہ ہو، میڈیا میں فحاشی نہ ہو؟ وڈ یو لائک دیٹ پاکستان؟ If the answer is yes, وہ گو فار شریعت. اس پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں. چلیں اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب وہ بچے کہتے ہیں سر ہم نے تو ووٹ ڈالا پھر ووٹ بھی چوری ہو جاتا ہے، تو آپ نے وہ پہلے ہی سوال کو جو ہے وہ انٹرٹین کر دیا. لیکن یہاں پر اب تک کافی گفتگو سمٹ گئی ہے، تو یہاں پر ایک جو مسئلہ رہتا ہے نا وہ ہمارے ہیں مذہبی حضرات. وہ پھر مسجد جاؤ تو کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ جو ہے نماز نہیں ہوتی اور وہ سب گمراہ ہیں. تو پھر جب یہ آپ ایک اکائی کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی کی،
مسجد ہی جائیں گے نا. چلے میں باقی ساری باتوں پہ آپ کو چھوڑ دوں گا, لیکن یہ تو جواب دیں مجھے نا کہ بھائی جو بندہ آپ کی باتیں سن کے اب شریعت لانے کا خواہاں ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ مسجد جائے گا, اور مسجد جا کے اس کو جو تعبیر دین ملے گی وہ پھر آپ کی ساری باتوں سے پھر کس طرح سے الائن ہوں گی وہ. سو لیٹس امیجن کہ شریعت میں ہے کہ سود حرام ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں جائے گا اور اس مسجد پر اسے کہیں گے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, دیر فور یہ کہے گا کہ چلو یار سود کھاتے ہیں. پھر وہ بھائی شریعت کا ان فقہی معاملات سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت کی اسٹیبلش چیزیں ہیں ہمیں وہ چاہیے جس پہ سارے کے سارے علماء سارے مسالے سارے ایک جگہ پہ کھڑے. داخلی معاملوں پہ لڑتے رہیں لیکن جو ہمارے جو آئیڈیلز ہیں اس پہ سب ایک ہو جائیں. یہی اور ہم کیا تقدم کر رہے ہیں. اچھا آخری سوال وہی مشہور زمانہ ایتھیزم کے حوالے سے, گو کہ آپ نے بڑا اس پہ اچھا کام کیا, ہم نے وہ آپ کی ایولیوشن والی گفتگو اور بلکہ مناظرہ بھی دیکھا آپ کا, تو اس میں اب یہ سمجھانا کہ ہمیں لگتا ہی ہے اور ہمیں بتایا ہی جاتا ہے کہ جب آپ علوم میں دسترس حاصل کرتے ہیں تو اس وقت دنیا میں علوم ایسے ہی بنے ہیں کہ جو آپ کو لامحالہ الحاد ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اب تمام علوم ایک رخ پہ اگر انسانوں کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ خدا کا انکار ہے, اور یہ ہمیں گلوبلی نظر آتا ہے. آیا کہ یہ بات درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر ہم اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ می گیٹ دس رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے علوم اس وقت لامحالہ آپ کو الحادی کی طرف پش کر رہے ہیں. مطلب چاہے آپ سوشل سائنسز پڑھیں چاہے آپ سائنسز پڑھیں تو انہی کا غلبہ. بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ علوم بائی نیچر الحاد کی طرف لے کے جاتے. یہ علوم ڈیزائن ایسے کیے گئے نا, تو اس کی بہتر ڈیزائننگ ہونی چاہیے. اب یہی جو آگے میں بات کر رہا تھا ڈیموکریسی, اگر ہم پاکستانی یونیورسٹیز کی ڈی سیکولرائزیشن اس طرح سے اچیو کریں کہ ہم کہیں کہ اگلے 5 سال میں ہمیں اسلامک سسٹم ایز پارٹ آف کریکولم پڑھایا جانا چاہیے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, اسلام کا آئلی نظام کیا ہے, اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے, اسلام کی سوشل تھیوری کیا ہے, جو ایک آئیڈیل جو اسلامی انٹرنیشنل ریلیشنز سیار لو پاکستان میں پڑھایا جانا چاہیے کہ جو لو آف نیشنز ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ ایک اسلامی ملک کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. جب یونیورسٹی میں آپ یہ ٹوٹل ہی پورا غائب کر دیں گے, بچوں سے ہمیں کیا شکوہ ہے پھر؟ تو اس کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے سوشلزم پڑھانا ہے پڑھاؤ, کیپٹلزم پڑھانا ہے پڑھاؤ, بہرحال اویئرنیس ہے نا, تو لوگوں کو ایجوکیشن پتہ. ڈارون کو بھی پڑھانا ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. میں کہتا ہوں کہ ڈارون کو پڑھائیں, ڈارون کو. نیو ڈارونزم تو ڈارون سے بھی آگے گئی گزری ہوئی چیز ہے نا, وہ تو ایک فلوڈ سیٹ آف اسرشنز ہے جس کو یہ وہ بھی بچہ ہمارے پاس سوال لے کے عادت نا کہ وہ انسان اور کیلے کا جو ڈی این اے 98% مل رہا ہے اور وہ منکی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ڈی این اے 99% مل رہا ہے, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اگر چمپینزی کے ساتھ 99% مل رہا ہے تو پہلی بات ہے 99% مل نہیں رہا, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 99% ہے نہیں ہے. اور کوئی یونیورسل میجرمنٹ کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ جسے ہم میجر کر سکیں. 70% اسٹارٹ ہوتا ہے, 97-98% جاتا ہے, اور وہ بھی 97-98% وہ جو کیلکولیٹ ہوا ہے. اس میں 1.3 بلین لیٹرز تو ویسے ایکسکلوڈیڈ ہیں اس کمپیریزن میں. دوسرے جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے یہ ارلی 2000 میں تو یہ کو سٹارٹ ہوا, یہ تو کمپلیٹ یہ بھی ہوا ہے. تو آپ کو 10-12 سال 15 سال پہلے کیسے, یعنی کہ جس چیز کا 100% آپ کے پاس نہیں ہے اس کا 99% آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ سو یو ہیو ٹو ایکسپلین دیز تھنگس. پاکستان کے ایک جرنلسٹ, میں نام لے کے بات نہیں کر سکتا ان کا, میں نے ان کو یہ سائنٹیفک کیس سمجھایا, میں نے ان کو ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز کا بتایا کہ ریسرچ پیپرز میں کیلکولیشنز کیسے کیسے لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کتنی نوانسنس ہے. مثال کے طور پہ کہ جو نیوکلیوٹائڈس ہیں ڈی این اے کے, وہ بالکل آپ اس طرح سے کریں کہ لرس سے کہ ایک پیراگراف ہے, ایک پیج پہ ایک کتاب پہ لکھا ہوا ہے, تو لرس سے پیج نمبر 16 پہ لکھا ہوا ہے, دوسری کتاب میں وہی پیراگراف پیج نمبر 32 پہ لکھا ہوا ہے. سو از دیر اے ڈفرنس اور از اٹ سیم؟ دیر از نو یونیورسل آنسر. یعنی کہ اس طرح کے بھی بڑے بڑے اس میں پرابلم ہیں, دیر فور ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایگزیکٹ پرسنٹیج کیا ہے. آگے سے پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ میری بھابھی نے بایولوجی پڑھی ہے, اس نے مجھے بتایا 99% ہے. تھوڑے بیڑے کرک ہوئے پے نے, میں کس سے بات کروں؟ ابھی میں ویڈیو بنا کے آؤں پرویز بھوئے صاحب پہ جو کہہ رہے تھے کہ میں موبائل فون توڑ دو,
اس لیے کہ تم سائنس کو اگر ڈینائی کرتے ہو تو. اور سائنس میں کون سی آرگومنٹ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, مائک دیکھیں, یہ کیمرہ دیکھیں, موبائل دیکھیں, اسکرین دیکھیں, اس میں آپ نے کیا بنایا مسلمانوں نے؟ تو سب ان کا بنایا ہوا ہے. یو آر جسٹ اے کنزیومر. بلکہ آپ تو ہے What's wrong with being consumer, for example? آپ تو خدا کی اس خلقت کے اندر سے بدنمائی بڑھا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کنزیومر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کیپٹلزم کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, اس سے اگر سائنس ٹھیک ثابت ہوتی ہے, آغا وقار صاحب کی گاڑی پہ آپ کو کیا اعتراض تھا؟ پانی والی گاڑی تھی. سمپل آنسر کہ یار وہ سائنس نہیں تھی. تھینک یو. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس نہیں ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ ٹیکنالوجی بنی ہے تو اس کو بھی ٹھیک مان جاؤ. آپ اس کے دعوے کو انڈیویجولی پرکھیں گے. آئی ایم ویری سوری ٹو پٹ اٹ دس وے کہ جو نیو ڈارونسٹ پاکستان کا ہے, اب اگر اس نے کبھی زندگی میں ریسرچ پیپر کھول کے نہیں پڑھا, اسے پتہ نہیں ریسرچ پیپر کیسے پڑھا جاتا ہے, اور اس میں رائٹ فرام دا ٹاپ جو ان کے پروفیسرز لیکچرز ہیں وہاں سے لے کر نیچے کے لوگ جنہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو کریٹیکل دعوے تھے, مثال کے طور پہ وائز مین بیریئر سائنٹیفکلی اسپیکنگ ریفیوٹ ہو چکا ہے, سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی ریفیوٹ ہو چکا ہے, ایپی جینیٹکس ٹھیک ثابت ہو چکی ہے, آرگنزمس کے اندر ایجنسی ثابت ہو چکی ہے. آپ کے نیو ڈارونس کے پیچھے رہتا کیا ہے؟ ایک ایک پلر تو سارے غلط ثابت ہو گئے ہیں. اب آپ اگر اتنے آؤٹ آف ڈیٹ ہیں, یو ڈونٹ ایون نو کہ سائنس کتنی آگے بڑھ چکی ہے. یو ڈونٹ نو دیٹ. اور آپ یہ کہیں کہ تم لوگ سائنس سے جاہل ہو. بھائی ہم لوگ سائنس کے جاہل نہیں ہیں, آپ لوگ سائنس کے ابو جاہل ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے صرف. جو میں ایک بات کو کہی جاتی ہے نا کہ ڈیڈ پیپل ڈونٹ نو دیٹ دے آر ڈیڈ اینڈ سیم اپلائی ٹو دا اسٹوپڈ. اسٹوپڈ کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ اسٹوپڈ ہے. دے ڈونٹ ایون نو what they don't know. چلیں آپ ان کو تعلیم دیں, اور ملک میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تعلیم سے کوئی سیکولر لوگ ہی قالوا سلامہ, یہ طبقہ تعلیم سے آگے بڑھ چکا ہے, ٹھیک ہو جائے. تو آپ کی مجھے جو مقدمہ سمجھ آیا کہ بھئی کہ ہمیں اپنے آئیڈیلس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹک ہونا ہے. وی شوڈ نو کہ بھئی ہمارے آئیڈیلس کیا ہیں, اینڈ وی شوڈ ریلی اراؤنڈ فار دیم کہ بھئی کہ یہ سب چیزیں معاشرے میں ہونی چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا لگتا نہیں ہے کہ ذرا ایک کتابی سی باتیں, اور دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ روم سے باہر, وہ بڑی ظالم دنیا ہے. It is. And that's why it's worth doing. You know, if you're getting it easy, you're probably getting it wrong. جو یہ کہتا ہے یار دنیا میں بتاؤ شریعت کہاں نافذ ہوئی ہے, میں کہتا ہوں 1917 سے بتاؤ تمہارا کمیونزم کہاں نافذ ہوا تھا. کر لیا نا تم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز نافذ نہ ہو تو آپ اسے نافذ کر سکتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے اسے نافذ کیا. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے. کیپٹلزم آج سے 200-300 سال پہلے کہاں نافذ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سسٹمس ہم سے چھین لیے ہیں. بھائی ہمارا یہ تو رائٹ ہے نا کہ اپنے ملکوں میں ہم کوئی شریعت آپ کے ملک میں تو نافذ نہیں کرنا چاہتے. آپ سے تو ہم کہتے ہیں کہ آل دا بیسٹ جناب, آپ کو سیکولرزم اچھا لگتا ہے, کیپٹلزم اچھا لگتا ہے, جو بھی اچھا لگتا ہے. ہمارا تو نظریہ ہی لکم دینکم ولی دین. جیسے وہ تانا دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں جب مسلمان ہو تو سیکولرزم مانگتا ہے, اور جب وہ پاکستان آتا ہے تو وہ اسلام مانگتا ہے. اینڈ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اس لیے کہ اس کو تقسیم کے وقت وہاں پہ روکا گیا تھا آن دا پرومس آف سیکولرزم. پاکستان کا مسلمان یہاں پہ آیا تھا آن دا پرومس آف شریعہ. ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے, ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. اٹس کامن سینس. آئی مین اس بیس پہ آپ نے لوگوں کو وہاں پہ روکا ہے, یا اس بیس پہ لوگ یہاں پہ آئے تھے؟ ویسے میں تو بال آپ کی گفتگو سن کے یہ کہوں گا, جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کو تھوڑا وقت دیں, تو آپ بہت سارے قوم کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لوگ ان سے بڑا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت اس دنیا میں اب نہیں ہے, نام لے کے بات کرنا مناسب نہیں ہے. وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئیں وہ شخصیت, اور ان کو جا کے کچھ تعویذ کچھ اس طرح کی چیزیں مانگی جو انہوں نے کہا. تو انہوں نے بہت سے اور بھی مرید آئے ہوئے تھے. انہوں نے 2-4 مرید بلا کے, اب ظاہر سی بات ہے میں نہیں شاید نہیں ہوں, میں نے بھی چیزیں پڑھی ہی ہیں, اس میں ابہام ہو سکتا ہے آگے پیچھے. انہوں نے وہ جو مرید آئے تھے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے, کس چیز کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ جی بیٹی کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دیں. اس نے اسے کہا جی کچھ کریں, اسے نوٹ لکھ لیا اسی وقت. دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا جی کہ میرے پینشن رکی ہوئی ہے اتنے عرصے سے, بڑی کوششیں کر رہا ہوں, کوئی وظیفہ دیں, میرے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ان کا اس کا مسئلہ انہوں نے کر دیا اسی وقت. انہوں نے کہا the point I'm making is کہ تم مجھ سے بہت بڑے پیر ہو, you just don't know it.
یہ جو مسئلہ اگر ہے سب سارے حل ان کے پاس ہیں. دے آر ناٹ ایڈیٹس. یہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں. دے نو ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم. لیکن شکار گاہ کو شکار گاہ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دس از ہاؤ دے وانٹ ٹو رول, دس از ہاؤ دے وانٹ ٹو پلے. مسئلہ حل کرنا کیا. آج کل بڑا مشہور شو ہے اسکوئڈ گیم, تو آپ اسکوئڈ گیم والی بات کر رہے ہیں, شکار گاہ کہہ چلیں وہ اچھا آخر میں 2 لوگوں کا تذکرہ, حالانکہ وہ دونوں ہی ہمارے عزیز ہیں, ان کے مراتب میں بڑا فرق ہے. ایک تو ہمارا امان اللہ بھائی جو ایون پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ بڑے عزیز دوست ہیں, اور احمد جاوید صاحب, وہاں پہ آپ سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی. تو آپ نے امان بھائی کے پوڈ کاسٹ میں احمد جاوید صاحب کے بارے میں وہ ایک بات کہی تھی کہ وہ دین کو غیرت جب تک نہیں بنائیں گے, تو وہ بڑی جو ہے نا بات لوگوں کو سمجھ آئی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ تاثرات جاوید صاحب کے بارے میں اور ہمارے آڈینس کو بتائیں, کیونکہ اب ان کی کافی فین فالوئنگ ہمارے چینل پہ ہے جاوید صاحب کی. دیکھیں احمد جاوید صاحب کی یہ جو باتیں ہیں نا, ان کو سن کے جی چاہتا ہے کہ انسان کہے کہ ہم عہد جاویدی میں رہ رہے ہیں. We are living in his time and we are lucky enough to have a person like him. دین جب تک انسان کی غیرت کا مسئلہ نہیں بنتا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ بات سن کے. If you know the concept of غیرت, دین کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ دین کا مقدمہ کیا ہے. یہ نہیں ہے ریڈکشن نماز اور روزے تک. یہ this is a mental paradigm that you have to execute in reality. تو غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے تحفہ لیا ہے آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. اللہ کہتا ہے کہ میں, یعنی کہ ایک آیت ہے غالباً سورہ حج کی, کئی اس کے مختلف تشریحات ہیں, میں اس میں سے جو ایک سمپل جو میرے مضمون سے تعلق رکھتی ہے کہ تمہیں اگر یہ شک ہے نا اللہ کی مدد پہ, باندھو اپنے گلے میں رسی, دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سارے در تم پہ بند ہیں, ایون موت کا پھندا ڈلا ہوا ہے, آپ کا جہاز کریش کرنے لگا ہے, آپ کا شپ ڈوبنے لگا ہے, آپ کا ایسا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے کہ ٹرمنلی ill ہے کہ اب ڈاکٹر آئے گا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہے گا کہ وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں, آپ کا بیٹا زندگی موت کی کشمکش میں ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ایک امید سی ہوتی ہے نا کہ یار ٹھیک ہو جائے گا. دیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ڈائر ترین حالات ہو جائیں, وہ امید آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہے. تو اللہ نے یہ امید آپ کو تحفے میں دی ہے, اس کے بعد دعوت دی ہے کہ آپ میرا یقین کرو. تو اس نے تحفہ دیا ہے, ساتھ دعوت دی ہے. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر کسی بھی حال میں ہو وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں یہ لیتا ہی نہیں ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بلکہ میرے لیے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام اس لائق نہیں ہے کہ میں تیرے نظام کو چھوڑ کے اس کی پیروی کروں. وہ سیکولرزم کی کوئی بھی رینڈیشن ہو, وہ لبرلزم ہو, سوشلزم ہو, اینی تھنگ ایلس, بیکاز تیری دی ہوئی امید میرے ساتھ ایک ایسا تحفہ ہے کہ میری غیرت کا تقاضا ہے اب کہ میں تیری دی ہوئی دعوت کو قبول کروں. I just don't know. وہ سنیں گے, کہتے ہیں منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, منہ پہ تعریف ہو جائے گی, بٹ احمد جاوید از جسٹ, I mean, یہ بات میں نے اس طرح سے سمجھی ہے, آئی ایم شیور 10 لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے سمجھی ہوگی. اینڈ دس از ویئر احمد جاوید از سو ڈفرینٹ کہ ہی, ان کی باتیں آپ اپنی زندگی کی تجربات میں ان کی ڈفرینٹ تشریحات کر سکتے ہیں اور وہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی فیل لائک کہ میں احمد جاوید کے دور میں رہ رہا ہوں, اینڈ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اس وجہ سے. بہت بہت شکریہ کیسر بھائی. آخر میں جو آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی نا, تو وہ جو پہلے ساری باتیں ہو رہی تھیں وہ ایڈیولوجیکل تھیں, ذرا نظریاتی تھیں, تو وہ یہاں اثر کرتی تھیں, لیکن آخری بات آپ کی دل پہ بہت اثر کی. اور ود دیٹ مطلب مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جو ہمارے جدید علماء ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اسلام نے نظام نہیں دیا, تو آئی تھنک آپ نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میدان میں ہمیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا, تو کوئی نظام ہے. ہو سکتا ہے آپ دیکھنے والے سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا, اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا.
कोई अच्छी बात भी कर दीजिएगा। आजकल ना हमें नेगेटिव कमेंट बहुत आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे मजहबी लोग भर मैंने अमान भाई से एक बात कही थी कि हम जो लोग पब्लिक में काम करते हैं ना, विच इंक्लूड्स यू, इसलिए कि आपका काम पब्लिक में है ना सारा, हम अपनी इज्जत नफ्स की कॉस्ट पे करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट नेगेटिव कमेंट्स। मेरे ना सेकुलर लिबरल बहुत दोस्त हैं मेरे भी तो वो मुझे बोलते हैं तुम जो है ना अब गलत तरफ जा रहे हो। चलें, बहुत शुक्रिया।